السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الفرقان، دی کرائٹیرین، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب. This session covers the explanation and information about Surah Al-Furqan. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Surah Al-Furqan has total of 77 ayahs and it was revealed in Makkah. Name. The surah takes its name Al-Furqan from the first verse. Though it is symbolic like the names of many other surahs, it has a close relation to its subject matter, period of revelation. It appears from its style and subject matter that, like Surah Al-Mu'minun, it was also revealed during the third stage of prophethood of Makkah. Ibn Jarir and Imam Razi have cited a narration of Dahak bin Muzahim that this surah was revealed 8 years before Surah An-Nisa. This also confirms our opinion as to its period of revolution. Ibn Jarir and volume 19, page 28 to 30, and Tafsir Kabir, volume 6, page 358. Subject matter and topics. The surah deals with the doubts and objections that were being raised against the Quran, the prophethood of Muhammad, Allah's peace and blessings be upon him, and his teachings by the disbelievers of Makkah. Appropriate answers to each and every objection have been given, and the people were warned of the consequences of rejecting the truth. At the end of surah, a clear picture of the moral superiority of the believers has been depicted, as in the beginning of Surah Al-Mu'minun, as if to say, here is the criterion for distinguishing the genuine from the counterfeit. This is the noble character of those people who have believed in and followed the teachings of the Holy Prophet, and these are the kind of people that he is trying to reform. You may yourself compare and contrast this type of people with those Arabs who have not yet accepted the message and who are upholding ignorance and exerting their utmost to defeat the truth. Now you may judge for yourself as to which you would like to choose. Though this question was not posed in so many words, it was placed before everyone in Arabia in a tangible shape. It may be noted that during the next few years, the practical answer given to this question by the whole nation, with the exception of small minority, was that they chose Islam. اور اب اس تشریح اور معلومات کا اردو ترجمہ. سورہ الفرقان کی 77 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان سے ماخوذ ہے. یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، نہ کہ عنوان مضمون کے طور پر. تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم آگے بات کریں گے. زمانہ نزول. انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے، یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط. ابن جریر اور امام رازی نے ضحاک بن مزاج اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ النساء سے 8 سال پہلے اتری تھی. اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے. موضوع اور مباحثت.
اس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کا جچا تلا جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لیں کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علم بردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کیا پسند کرتے ہو۔ یہ ایک غیر مفوکز سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا، اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ جدیدہ روزگار پر ثبت ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الفرقان کے دونوں سیشن ختم ہوتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر گڑ گڑا کر پوری ندامت سے اور شرمندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کلام پاک کے احکامات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کی خالص نیت اور مقصدیت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ حوصلہ اور طاقت دے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، ان کو سکھائیں اور اس کو من و ان 100% اپنے معاشروں پہ، دنیا پہ اور تمام ملکوں پہ نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔